बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत कालिब बिन युफ़न्ना अलैहिस्सलाम। हज़रत कालिब बिन युफ़न्ना हज़रत यूशा बिन नून के वसी थे। इनके इंतकाल के बाद खुदावंद आलम ने नबूवत के दर्जे पर फाइज फरमाया। ये वही बुजुर्ग हैं जिनको हज़रत मूसा ने यूशा बिन नून के हमरा दरिया नील से बरामद होने के बाद मिस्र के इंतजाम के लिए भेजा था, और इन दोनों ने मिलकर वहाँ का निज़ाम मुरतब किया था और वहाँ ही के एक शख्स के सुपुर्द करके वादी तहिया में आ गए थे। ये उस वक्त का जिक्र है जब हज़रत मूसा ने बनी इसराइल से कहा कि अर्ज़ मुक़द्दस में जाकर इसी में क़याम करना। तो बनी इसराइल ने कहा कि हम तो इसमें ना जाएंगे, क्योंकि इसमें बड़े बड़े जब्बार रहते हैं और हुकूमत करते हैं। जब तक वो निकाल न दिए जाएंगे हम इसमें दाखिल ना होंगे। मगर दो आदमियों, एक यूशा बिन नून, दूसरे कालिब बिन युफ़न्ना ने कहा कि ये तुम लोग क्या कहते हो? हम जाएंगे, इन पर हमला करेंगे और इन्हें निकालेंगे, इनके फाटक में घुसेंगे, इन पर गालिब आकर इनके तमाम अमलाक पर कब्जा करेंगे। हज़रत कालिब अहद हयात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में भी खिदमत दीन करते रहे और अहद यूशा बिन नून में भी खिदमत करते रहे। फिलआखिर खुदावंद आलम ने इन्हें खिलाफत का दर्जा दिया और नबूवत भी अता की। रुज़तुस्सफ़ा और नासिखुत तवारीख। हज़रत यूशा बिन नून के हालात में जिक्र किया जा चुका है कि हज़रत यूशा जब मर्ज़ मौत में मुब्तला थे तो इनको इत्तला मिली कि बारिक, जो कि मकाम मसलम का वली है, इसने बगावत कर दी है। हज़रत यूशा यौम वफ़ात करीब होने की वजह से इसका कोई तदारुक ना कर सके और सिर्फ बद्दुआ पर इक्तफा फरमाई। इनके बाद जब हज़रत कालिब जानशीन हुए तो उन्होंने इसका तदारुक ज़रूरी समझा और इसके लिए बारिवायत रुज़तुस्सफ़ा बनी इसराइल से कहा कि यूशा बिन नून के अहद में जिसने बगावत की है, इसका इंतज़ाम ज़रूरी है। इन लोगों ने कहा कि हम आपके इसी तरह मुत्ती व फरमाबरदार होंगे जिस तरह यूशा बिन नून के थे। आप जो हुक्म देंगे हम इसी पर अमल करेंगे। चुनांचे हज़रत कालिब ने इनको लेकर बारिक से जंग के लिए निकल पड़े और पूरी ताकत से हमला करके उसको कत्ल किया और इसके लोगों को गिरफ्तार किया। यानी उन्होंने 10,000 अफराद को कत्ल किया और जो भागने से बच गए उनको गिरफ्तार कर लिया। इसी सिलसिले में हज़रत यूशा की बद्दुआ ने यह असर किया कि इनके तमाम बागात व ज़रात तबाह बर्बाद हो गए और इन लोगों ने भीख मांगने पर मजबूर होकर सारी जिंदगी फलाकत में गुजारी। एक रिवायत में है कि हज़रत कालिब ने इस जंग में इसलिए ज्यादा दिलचस्पी ली कि बारिक, जो कि जालिमगर और खूगर था, इसने 70 छोटे बादशाहों को गिरफ्तार कर रखा था और इनके हाथ की उंगलियां कटवा दी थी, और जब खाना खाने बैठता तो इनको बुलाकर इनके सामने टुकड़े डाल देता था। इस तरह इन्हें मसाइब में मुब्तला कर रखा था। बारिवायत क़सस तहरानी, सफ़र नंबर 44। बारिक ने फरार इख्तियार किया। बनी इसराइल ने इसका पीछा किया और इस गिरफ्तार करके इसके पादाश अमल में जो इसने 70 बादशाहों के साथ किया था, इसके हाथों और पैरों की उंगलियां कटवाईं और वहां से रवाना होकर मकाम और शलम की तरफ चले गए और इस पर भी कब्जा कर लिया। फिर वहां से रवाना होकर जबरून पहुंचे और वहां जो बागी छुपे हुए थे इन्हें तलाश करके कैफर किरदार तक पहुंचाया और वहीं मुकीम हो गए। इसी दौरान में जबकि जंग से सकून हासिल हो गया था, बनी इसराइल के बाज गिरोह ने बुत परस्ती शुरू कर दी। हज़रत कालिब ने हर चंद मना किया मगर बाज न आए, यहाँ तक कि इन लोगों ने दीगर बुत परस्तों में शादियां भी कर ली और हुक्म खुदाबंदी को नजरअंदाज कर दिया, जिसके नतीजे में खुदावंद आलम ने इन पर यह गजब नाजिल फरमाया कि इन पर इलाज बादशाह बाबुल नैनवा को मुसल्लत कर दिया। इसने इन पर हमला किया और इन्हें गिरफ्तार करके इनसे खिदमत लेना शुरू कर दी। थोड़े अरसे के बाद इन्हें होश आया और इन्होंने तौबा कर ली। फिर हज़रत कालिब ने अपने बिरादरजादे असील, जो कि बहुत ज्यादा बहादुर थे, को हुक्म दिया कि वो इलाज के गवर्नर को शामिल असीम, जो कि हरान का हाकिम था, जंग करके बनी इसराइल के इन लोगों को जो इसके कब्जे में है रिहा कराए। चुनाचे असील ने इससे जंग की और कामयाबी हासिल करके इन्हें रिहा करा लिया। हज़रत कालिब ने इसकी पादाश में अपने बिरादरजादे असील को कौम का मुदब्बिर और काजी बना दिया। वो 40 साल इस कौम में अपनी पूरी सलाहियत के साथ काम करते रहे, यहाँ तक कि वो रहलत कर गए। बारिवायत रुज़तुस्सफ़ा हज़रत कालिब का नबूवत की तकमील में मुनहमिक थे कि पैगाम अजल आ गया। उन्होंने अपने इंतकाल से पहले अपने बेटे यूसा कौस को अपना जानशीन बना दिया। और ऐसे सलबी में है कि हज़रत कालिब ने बनी इसराइल पे अपने बेटे यूसा कौस को अपना खलीफा बना दिया। इसी किताब में है कि यूसा कौस हुस्न जमाल में हज़रत यूसुफ की मिसल थे, जो इन्हें देखता था इन पर आशिक हो जाता था
अक्सर लोग इन्हें सलाम करने के लिए आया करते थे। वो 140 साल जिंदा रहे। मौरख खावन पाशा रोज़तुस्सफ़ा सफ़ा 109 में लिखते हैं कि हज़रत गालिब की उम्र, इनका हुलिया और इनका मदफन मालूम नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो मुकाम हबरून में थे, कि वो जगह थी जिसे हज़रत मूसा और हज़रत यूशा बिन नून ने इन्हें दिया था। यानी मूसा ने नामजद किया था और हज़रत यूशा ने अर्ज़ मुक़द्दस पर कब्ज़ा के बाद इन्हें अता फरमाया था, और इसी हबरून में सकूनत पजीर थे, और वहीं इनका इंतकाल हुआ था और वहीं वो दफन हुए थे। और इनकी मुद्दत उम्र 130 साल थी, जैसा कि नासिख़ुत तवारीख़ जिल्द अव्वल सफ़ा 223 और क़सस तहरानी सफ़ा 45 में है। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम बारिवायत हयातुल क़ुलूब, नासिख़ुत तवारीख़, तारीख़ तबरी, क़सस जज़ाइर नबी मुरसल थे। अल्लाह के शरअ में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मरवी है कि हज़रत ख़िज़्र नबी मुरसल थे। खुदावंद आलम ने इन्हें इन्हीं की कौम पर मबूस फरमाया था। इनकी अहद बैसत का तयन मुश्किल है, लेकिन ये साबित है कि अहद हज़रत मूसा में दर्जा नबूवत पर फाइज थे। इन्हें खुदावंद आलम ने अबद तक के लिए दरियाओं पर मुतय्यन फरमा दिया है। तारीख़ तबरी जिल्द 2 सफ़ा 158 में है कि खुदावंद आलम ने इन्हें दरियाओं पर मौक्कल फरमाया है। जो कोई दरिया में बहालत इस्लाम मरता है, वो उसको गुस्ल देते हैं और उस पर नमाज पढ़ते हैं। बारिवायत अराइस सल्बी सफ़ा 126 इन्हें खुदावंद आलम ने लोगों की नज़रों से पोशीदा कर रखा है। हयात क़ुलूब जिल्द अव्वल सफ़ा 208 में है कि हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत ख़िज़्र ने आब हयात नोश किया है। वो इसराफील के सूर फूंकने तक जिंदा रहेंगे। वो हमारे पास आते हैं, हमें सलाम करते हैं, हम इनकी आवाज़ को सुनते हैं। खुदावंद आलम ने इनमें ये ताकत और सलाहियत दी है कि वो हर जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह इनका नाम लिया जाए, और नाम लेने वाले को सलाम करते हैं। मौसम हज में मक्का पहुंचते हैं, अरफात में वकूफ करते हैं, मोमिनों की दुआ पर आमीन करते हैं। बारिवायत अल्लामा मजलिसी, अल्लामा जज़ायरी व हज़रत कायम आले मोहम्मद की खिदमत में हाजिर रहते हैं और इनके लिए मुनी से तन्हाई है। बारिवायत क़ससुल जज़ायरी सफ़ा 343 वो हज़रत ज़ुल्करनैन के हमरा भी रहे। हज़रत ज़ुल्करनैन जब आब हयात की तलाश में निकले और सयाहत की तबलीग की खातिर दुनिया का चक्कर लगा रहे थे, तो हज़रत ख़िज़्र इनके हमरा थे। एक मकाम पर जब 360 चश्मे नजर आए, तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने अपने लश्कर वालों को एक एक मछली दी और कहा कि हर शख्स अलग अलग चश्मे से इसे धोकर मेरे पास लाए। सबने अपनी अपनी मछली एक एक चश्मे से धोकर हज़रत ख़िज़्र, जो कि बारिवायत तारीख़ इस्लाम मिस्टर ज़ाकिर हुसैन सफ़ा 433 हज़रत ज़ुल्करनैन की फौज के सिपह सलार थे, अपनी मछली एक चश्मे में धोने का आगाज किया तो वो जिंदा होकर पानी में चली गई। वो समझ गए कि इस चश्मे में आब हयात है, लिहाजा उन्होंने कपड़े उतार कर इसमें गुस्ल करना शुरू कर दिया और जी भरकर इसका पानी पिया। फिर जब हज़रत ज़ुल्करनैन के पास सब लोग जमा हुए और सब ने अपनी अपनी मछली इनकी खिदमत में पेश की, तो हज़रत ख़िज़्र ने हज़रत ज़ुल्करनैन के इस सवाल के जवाब में कि तुम भी अपनी मछली लाओ, ये कहा कि मेरी मछली तो जिंदा होकर पानी में चली गई है। हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि बस तुमने आब हयात पा लिया, अब ये बताओ कि आया तुमने इसमें से पानी पिया भी था या नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने इसमें से पानी पिया भी था और इसमें नहाया भी हूँ। हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा, अब तुम इस वक्त तक जिंदा रहोगे जब तक सूर न फूका जाए, और सुनो, ये चश्मा तुम्हारे लिए खल्क़ किया गया था, अब तुम नज़रों से पोशीदा अबद तक जिंदा रहोगे। चुनाचे वो जिंदा हैं और बाकी और मौजूद हैं, और हर इस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां इनका जिक्र होता है। अल्लामा जज़ायरी का बयान है कि इनका हर इस जगह पहुंच जाना इससे भी साबित है कि जब किसी चीज पर इनकी नजर होती है और वो चीज मुकफ्फल करके रख दी जाती है, तो सुबह को इस पर हज़रत ख़िज़्र की उंगलियों के निशानात मौजूद होते हैं। मैं कहता हूँ कि जबकि हज़रत ख़िज़्र को खुदा ने हर जगह पहुँचने की सलाहियत दी है और वो हर इस मकाम पर पहुँचते हैं जिस जगह इनका जिक्र किया जाए, तो इस अम्र के तस्लीम करने में किसी का क्या उज़्र हो सकता है कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब हर इस शख्स की इमदाद के लिए फौरन पहुँच जाते हैं जो इन्हें या अली मदद कहकर पुकारता है। क्योंकि न सिर्फ हज़रत ख़िज़्र बल्कि तमाम अम्बिया इनके ममनून एहसान हैं और इनकी हैसियत से कम दर्जा रखते हैं। हदीस कुदसी में है कि ए मोहम्मद, मैंने अली को एलानिया तुम्हारा मददगार और पोशीदा तौर पर जुमला अम्बिया का मददगार बनाया है।
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت میرے علاوہ ساری کائنات سے افضل و بہتر ہیں۔ تو جب حضرت خضر ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام اور غیر ہم بدرجہ اولا ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں۔ حضرت خضر کا باپ ملکان بلند پایا بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں نہ جانے کون سے ایسے حالات پیدا ہوئے تھے کہ جس سے متاثر ہو کر حضرت خضر کی والدہ نے، جن کا نام بروایت مجمع البحرین اللہ تھا، حضرت خضر کو اپنے گھر میں جنم دینے کے بجائے پہاڑ کی ایک کوہ میں جنم دیا۔ بہرحال یہ ثابت ہے کہ حضرت خضر کی والدہ نے انہیں پہاڑ کی کوہ میں جنم دیا اور وہ ان کو وہیں چھوڑ کر چلی آئیں۔ خدا کی قدرت نے توجہ دی اور روزانہ ان کے پاس ایک بکری پہنچنے لگی، وہ انہیں روزانہ دودھ پلا جایا کرتی تھی۔ ایک دن بادشاہ ملکان ادھر سے گزرا تو انہیں اٹھا لیا اور اس نے ان کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے۔ بادشاہ نے کسی ضرورت کے تحت صحف ابراہیم لکھوانے کے لیے بہت سے کاتبوں کو جمع کیا، جن میں حضرت خضر بھی اپنی قدرتی صلاحیتوں کے بنا پر شریک ہوئے اور کتابت میں اعلیٰ کردار ادا کیا۔ ملکان بادشاہ نے جب ان کے حالات کا جائزہ لیا اور ادھر ادھر سے معلوم کرایا تو ثابت ہوا کہ یہ انہی کا فرزند ہے، تو اس نے انہیں اپنا فرزند یقین کر کے اپنا ولی عہد بنا دیا۔ مجمع البحرین علامہ تریحی صفحہ نمبر 290۔ حضرت خضر کا اصلی نام بروایت تاریخ اسلام مورخ ذاکر حسین صفحہ نمبر 433 بلیہ بن ملکان تھا۔ یہی کچھ مولانا محمد بشیر نے تاریخ اسلام صفحہ نمبر 167 میں لکھا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ میری تحقیق کے مطابق ان کا نام تالیان تھا اور ان کا سلسلہ نسب یہ ہے: تالیان بن ملکان بن قالے بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ مجمع البحرین میں یالیہ بیگ مرقوم ہے اور اسی کی صحت پر زور دیا گیا ہے۔ حضرت خضر کی کنیت اور ان کا لقب۔ حضرت خضر کی کنیت ابو العباس تھی اور لقب خضر تھا۔ وہ اسی لقب سے اتنا مشہور ہوئے کہ ان کا اصل نام ہی خضر بن گیا۔ خضر انہیں اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ جس زمین سے گزرتے وہ سرسبز ہو جاتی اور جس چیز سے آپ کا بدن مس ہو جاتا تھا اس میں سبزی ہویدہ ہو جاتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ جس سوکھی ہوئی شاخ کو ہاتھ لگا دیتے تھے اس میں برگ و باد پیدا ہو جاتا تھا اور شگوفے نکل آتے تھے۔ مجمع البحرین میں ہے کہ وہ جس جگہ نماز پڑھتے تھے وہ جگہ شاداب ہو جاتی تھی۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی ملاقات کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ کی تشخیص اور تعین میں اختلاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جن موسیٰ سے حضرت خضر کی ملاقات کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے وہ موسیٰ بن عمران نہ تھے بلکہ موسیٰ بن میشا بن یوسف تھے، لیکن میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اولاً قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں جملہ مفسرین نے یوشع بن نون کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ جوان جسے حضرت موسیٰ لے کر حضرت تلاش خضر میں نکلے تھے وہ یوشع بن نون تھے، اور یہ بالکل واضح ہے کہ یوشع بن نون حضرت موسیٰ بن عمران کے عہد میں ہی نہ تھے بلکہ ان کے وصی و جانشین بھی تھے۔ اس کے علاوہ بروایت تبری حضرت علی، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود وغیرہ نے موسیٰ بن عمران کی وضاحت کی ہے۔ نیز علامہ علی بن ابراہیم قمی نے بصراحت لکھا ہے کہ حضرت رسول کریم نے اس کی تصدیق فرمائی ہے کہ وہ موسیٰ بن عمران ہی تھے۔ علامہ مجلسی نے بھی یہی کچھ تحریر فرمایا ہے۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی ملاقات کے پس منظر میں مورخین اور محدثین کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ ایک دن واز فرما رہے تھے۔ دوران واز انہوں نے بنی اسرائیل کو خداوند عالم کے احسانات کی یاد دہانی کرائی اور علم کی ایسی باتیں بیان کی کہ لوگ حیران رہ گئے۔ بروایت تبری ایک شخص نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ اے موسیٰ یہ بتائیے کہ خداوند عالم نے آپ سے زیادہ علم بھی کسی کو دیا ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا اس وقت دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ یہ کہنا تھا کہ اسی وقت خداوند عالم نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ موسیٰ سے کہہ دو کہ تم سے بڑا عالم میرا ایک بندہ ہے جو مجمع البحرین میں رہتا ہے، تم جاؤ اور اس سے علم سیکھو۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ مالک وہ جگہ کہاں ہے اور ہمیں کس طرح ملے گی؟ فرمایا کہ ایک دریا آذربائیجان کی طرف سے آتا ہے اور دوسرا یمن اور عدن کی طرف سے، اور دونوں ایک جگہ مل کر بحر قلزم میں جا گرتے ہیں۔ تم اس مقام پر جاؤ جس جگہ دونوں دریا ہم آغوش ہوتے ہیں، اسی کو مجمع البحرین کہتے ہیں۔ موسیٰ سنو،
تم جو کھانا لے کر مجمع البحرین کی تلاش میں نکلو گے وہی تمہاری رہبری کرے گا اور تم اسی کھانے کے ذریعے سے میرے بندہ خضر کے پاس پہنچو گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے حضرت یوشع بن نون سے فرمایا کہ توشتہ سفر فراہم کرو اور میرے ساتھ چلو تاکہ میں مجمع البحرین میں پہنچ کر حضرت خضر سے ملاقات کروں اور ان سے تعلیم حاصل کروں۔ حضرت یوشع نے کچھ روٹی اور ایک بڑی مچھلی بھنوا کر ہمراہ لی اور یہ دونوں روانہ ہو گئے۔ جب باروایت روضۃ الصفا 3 دن کی راہ طے کر چکے تو مجمع البحرین پر پہنچے۔ چونکہ سفر طویل تھا اس لیے حضرت موسیٰ تھک گئے تھے۔ اسی دوران میں یا تو حضرت یوشع بن نون نے مچھلی کو پانی میں دھونا چاہا یا ہوا کے ذریعے سے پانی مچھلی پر پڑ گیا، غرض یہ کہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ جب جاگے تو آگے کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت یوشع سے کہا کہ کھانا لاؤ۔ حضرت یوشع نے عرض کی کہ دیگر کھانے کی چیزیں تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، میرے پاس ایک مچھلی رہ گئی تھی جو اسی جگہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، جس کا ذکر کرنا میرے خیال سے اتر گیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ واپس چلو، حضرت خضر اسی جگہ ملیں گے، کیونکہ خداوند عالم نے فرمایا تھا کہ تمہارا کھانا تمہاری رہبری کرے گا۔ جب یہ دونوں پلٹ کر آئے تو دیکھا کہ مچھلی جن جن راستوں سے گزری تھی وہ سارے مقامات زمین تک کھلے ہوئے تھے اور راستہ بنا ہوا تھا۔ یہ انہی راستوں پر روانہ ہو کر دریا کے اندر اس جگہ پہنچے جس جگہ حضرت خضر نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ ایسی جگہ تھی جو پانی سے بنی ہوئی تھی اور اس کا کاشانہ پہ پانی کا گنبد معلق تھا۔ حضرت خضر جب نماز سے فراغت کر چکے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ السلام علیکم۔ انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام یا نبی اللہ کہا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ نبی ہوں؟ فرمایا جس نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنی آمد کی غرض بتائی اور کہا کہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے کچھ سیکھوں اور آپ کی صحبت سے علم حاصل کروں۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ یہ بڑا مشکل ہے کہ تم مجھ سے کچھ حاصل کر سکو، کیونکہ تمہارا علم ظاہر سے متعلق ہے اور میرا علم باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ اطمینان رکھیے، اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے باضابطہ آدمی پائیں گے اور میں آپ کی کسی حکم کی نافرمانی نہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت خضر نے کہا کہ اچھا، اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو جب تک میں خود آپ سے کسی بات کا ذکر نہ چھیڑوں آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھیے گا۔ غرض یہ دونوں مل کر چل کھڑے ہوئے، حضرت یوشع بن نون بھی پیچھے پیچھے چلے۔ باروایت روضۃ الصفا حضرت یوشع حضرت موسیٰ سے اجازت لے کر واپس مقام تہیہ میں آ گئے۔ غرض یہ کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے کشتی میں چھید کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے تو غضب کیا، کشتی میں اس غرض سے سوراخ کیا ہے کہ لوگوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ حضرت خضر نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی نہ کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا، جو ہوا سو ہوا، آپ میری فرض گزاشت پر گرفت نہ کیجیے اور مجھ پر میرے اس معاملے میں اتنی سختی نہ کیجیے۔ خیر یہ تو ہو گیا۔ پھر دونوں کے دونوں آگے چلے، یہاں تک کہ کشتی سے اتر کر دونوں مقام انطاکیہ پہنچے۔ وہاں ایک لڑکے سے ملے تو حضرت خضر نے اسے جان سے مار ڈالا۔ باروایت ناسخ التواریخ اس لڑکے کا نام جیسون تھا، اس کے باپ کا نام سلاس اور اس کی ماں کا نام شاہویہ تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے معاذ اللہ، کیا آپ نے ایک معصوم شخص کو مار ڈالا اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں؟ آپ نے تو یقینی ایک عجیب حرکت کی۔ حضرت خضر نے کہا کیوں؟ میں نے آپ سے مقرر کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا خیر جو ہوا وہ ہوا، اب اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، بے شک آپ میری طرف سے معذرت کو قبول کیجیے۔ غرض یہ سب ہو کر جب دونوں آگے چلے، یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کچھ کھانے کو مانگا تو ان لوگوں نے ان دونوں کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے اسی گاؤں میں، جس کا نام باروایت ناسخ التواریخ ایلا تھا، ایک دیوار کو دیکھا کہ گرا ہی چاہتی تھی تو حضرت خضر نے اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے اس کی مزدوری لے سکتے تھے تاکہ کھانے کا سہارا ہو جاتا۔ حضرت خضر نے کہا بس اب میرے اور آپ کے درمیان چھٹم چھٹا۔ اس کے بعد حضرت خضر نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب جن باتوں پر آپ سے صبر نہ ہو سکا میں ابھی آپ کو ان کی اصل حقیقت بتا دیتا ہوں، لیجئے سنیے۔ وہ کشتی جس میں میں نے سوراخ کیا تھا وہ چند غریبوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے گزارا کرتے تھے۔
میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں، کیونکہ ان کے پیچھے پیچھے ایک ظالم بادشاہ آتا تھا کہ تمام کشتیاں زبردستی بیگار میں پکڑ لیتا تھا۔ عیبدار ہونے کی وجہ سے وہ کشتی بیگار میں جانے سے بچ گئی اور غریب لوگ نقصان سے محفوظ رہے، اور وہ لڑکا جس کو میں نے مار ڈالا تھا تو اس کے ماں باپ دونوں سچے مسلمان اور ایماندار تھے، تو مجھ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑا ہو کر ان کو بھی اپنی سرکشی اور کفر میں پھنسا دے، تو ہم نے چاہا کہ اسے مار ڈالیں اور ان کا پروردگار اس کے بدلے میں انہیں ایسا فرزند عطا فرمائے جو اس سے پاک نفسی اور پاک قرابت میں بہتر ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی جسے میں نے کھڑی کر دیا وہ تو شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے انہی دونوں لڑکوں کا خزانہ گڑا ہوا تھا، اور ان لڑکوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تمہارے پروردگار نے چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچے تو تمہارے پروردگار کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکال لیں، اور میں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ یہ کہہ کر بعض روایت تبری حضرت خضر غائب ہو گئے۔ تاریخ تبری میں ہے کہ حضرت خضر اختتام سفر کے بعد فوراً غائب ہو گئے تھے، لیکن اکثر کتابوں میں ہے کہ حضرت خضر نے اپنی روانگی سے قبل حضرت موسیٰ کو کچھ نصیحتیں بھی فرمائی تھیں۔ رائس سلبی صفحہ 129 میں ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں آپ کو خدا کے حوالے کیے جاتا ہوں، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیے۔ حضرت خضر نے کہا کہ بلا ضرورت کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے، خوشامد سے بچنا چاہیے، بلا وجہ ہنسنے سے پرہیز کرنا چاہیے، خطا کرنے والوں پر تانا زنی نہیں کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر رونا چاہیے، آج کا کام کل پر نہیں ٹالنا چاہیے۔ عجائب القصص میں ہے کہ خضر نے کہا کہ ترش روئی نہیں کرنا چاہیے، لالچ سے بچنا چاہیے۔ روضۃ الصفا میں رائے سے والی روایت مرقوم ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ نفع پہنچانے کی عادت ڈالو اور کسی کو نقصان پہنچانے کا خیال نہ کرو۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ حضرت خضر سور پھونکنے کے دن تک زندہ رہیں گے، تو جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا تو انہیں ان کا امتی ہونا ضروری ہے، بنا بری ان کی حاضری محمد وآل محمد کے دروازے پر لازمی امر ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور انہیں دفن کیا جا چکا، تو حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین اسی حجرے میں غم و اندوہ کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگہاں یہ آواز آئی، السلام علیکہ یا اہل البیت، اے اہل بیت رسول تم پر سلامتی ہو، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، تم اس مصیبت عظمیٰ پر صبر کرو اور خدا پر توکل رکھو، خداوند عالم تمہیں اس مصیبت کے جزائے خیر دے گا، میرے لیے اور اپنے لیے خالق سے دعا کرو۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گئے تو حضرت علی نے جناب سیدہ اور حسنین سے فرمایا کہ یہ برادرم خضر تھے جو تمہیں تسلی دینے اور تعزیت ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ حیات القلوب۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر مسجد سہلہ میں آتے اور ٹھہرتے ہیں، اکثر صالحہ نے ان سے وہاں ملاقات کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مسجد سہلہ یہ وہی جگہ ہے جس جگہ حضرت حجت علیہ السلام ظہور کے بعد قیام فرمائیں گے اور وہیں سے احکام نافذ کریں گے۔ مسجد سہلہ کوفے میں واقع ہے۔ اسی مسجد سہلہ میں حضرت ادریس نماز پڑھتے اور کپڑا سیتے تھے، وہ دعاؤں کے قبول ہونے کا مرکز ہے۔ ابراہیم بن ہاشم قمی نے حضرت خضر سے مسجد سہلہ اور مسجد زید میں ملاقات کی ہے، وہ بڑے متقی، پرہیزگار اور زاہد تھے۔ سفینۃ الجارج جلد اول صفحہ نمبر 81۔ کتاب سفینۃ البحار جو کہ بحار الانوار علامہ مجلسی کا خلاصہ ہے اور بہترین کتاب ہے، اس میں حضرت خضر سے متعلق بہت سی ایسی حدیث ہیں جس سے ان کے اہل بیت رسول سے روابط اور تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ اسی کتاب کے جلد اول صفحہ 39 میں مرقوم ہے کہ جنگ صفین میں جب حضرت علی خطبہ دے رہے تھے تو حضرت خضر ان کے پاس موجود تھے اور پھر ان سے باہمی مکالمہ ہوا۔ اسی کتاب میں ہے کہ حضرت خضر حضرت علی کو سلام کیا کرتے تھے۔ اسی صفحے میں ہے کہ حضرت علی سے حضرت خضر نے جہنم سے نجات کے لیے علم سیکھا۔ حضرت خضر نے حضرت علی کی پیشانی کا کوفے میں بوسہ دیا۔ حضرت خضر سے حضرت امام محمد باقر کی حج کے موقع پر ملاقات ہوئی تو حضرت خضر نے کہا کہ کچھ سوالات سمجھنا چاہتا ہوں۔
امام محمد باقر نے فرمایا کہ میرے بیٹے جعفر صادق سے پوچھ لو، چنانچہ انہوں نے ان سے مسائل دریافت کیے۔ ابراہیم بن ادھم کا بیان ہے کہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے عالم حج میں ملا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان آیا ہے اور اس نے سلام کے بعد انہیں گلے سے لگایا ہے۔ جب وہ جوان چلا گیا تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی خضر ہیں، یہ روزانہ ہمیں سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ 21 رمضان کو حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا جب ہنگام تھا، اس وقت حضرت خضر تشریف لائے اور اظہار و رنج و ملال کے بعد کہا کہ اے ابو الحسن، آپ پر خدا رحم کرے، آپ سابق الاسلام تھے۔ علامہ شیخ عباس قمی سفینۃ البحار میں لکھتے ہیں کہ راوی معتبر اعمش کا بیان ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو مدینے میں سیاہ رنگ کی نابینا تھی۔ وہ لوگوں کو پانی پلایا کرتی تھی اور یہ آواز لگاتی تھی کہ علی کی محبت میں پانی پیو۔ پھر میں نے اسی عورت کو مکے میں اس حال میں دیکھا کہ بالکل بینا ہے اور اچھی طرح دیکھتی ہے، اور ساتھ وہ یہ آواز لگاتی ہے کہ اس شخص کی محبت میں پانی پیو جس کی وجہ سے خدا نے مجھے بینا بنایا ہے۔ یہ سن کر میں آگے بڑھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا واقعہ ہے، تو نابینا سے بینا کیسے ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں حسب دستور آواز لگا رہی تھی کہ ایک شخص نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ کیا تو دل سے علی کی محبت کا دم بھرتی ہے؟ میں نے کہا بے شک ایسا ہی ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا کہ خدایا، اگر یہ اپنے دعوے میں سچی ہے تو اس کی بینائی پلٹا دے۔ اس کے یہ کہتے ہی میں دیکھنے لگی۔ پھر میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں خضر نبی ہوں اور علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں سے ہوں۔ سفینۃ البحار جلد اول صفحہ 391۔ علامہ شیخ عباس قمی نے حضرت خضر کی فروختگی کا اشارہ کر کے بحار الانوار مجلسی کا حوالہ دیا ہے، لیکن امام سلبی نے اس کی تفصیل لکھی ہے۔ وہ بحوالہ ابو امامہ باہلی لکھتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت خضر ایک دن بازار سے گزر رہے تھے، ناگہاں ایک سائل نے ان سے سوال کیا اور کہا کہ راہ خدا میں کچھ دیجیے۔ انہوں نے کہا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں تجھے مایوس نہیں کر سکتا، تو مجھے کسی کے پاس لے چل کر فروخت کر دے۔ وہ پہلے تو جھجکا، پھر ان کے اصرار سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں 400 درہم میں بیچ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خریدنے والے سے کہا کہ تم مجھ سے کچھ کام لیا کر۔ اس نے کہا تم ضعیف آدمی ہو، میں تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ انہوں نے اصرار کیا تو کہا اچھا، یہ پتھر جو پڑے ہیں انہیں یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جاؤ جہاں عمارت زیر تعمیر ہے۔ انہوں نے ایک ساعت میں با امداد فرشتہ اسے منتقل کر دیا۔ وہ شخص حیران ہوا اور کہا کہ یہ 6 آدمیوں کا کام تھا اور کئی دن کا تھا، تم نے اتنی جلدی کیسے منتقل کر دیا؟ فرمایا بس کر دیا۔ اسی دوران میں وہ سفر کو جانے لگا تو آپ نے کہا کہ میرے سپرد کچھ کام کرتا جا۔ اس نے کہا میرے بچوں کی حفاظت اور نگرانی کرنا۔ انہوں نے کہا یہ تو کروں گا ہی، اور کوئی کام بتا۔ اس نے کہا کہ اچھا نہیں مانتے تو اینٹیں بنانا تاکہ میں عمارت میں لگاؤں۔ وہ چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اینٹیں تو درکنار اسی کی منشا کے مطابق عمارت بھی تیار تھی۔ اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تیرا خریدا ہوا غلام ہوں۔ اس نے کہا کہ سچ سچ بتائیے۔ فرمایا کہ میں خضر نبی ہوں، لیکن چونکہ سوال راہ خدا میں کیا گیا تھا اس لیے میں نے مایوس نہیں کیا۔ یہ سن کر وہ پیروں پر گر پڑا اور مسلمان ہو گیا اور 4000 دینار دے کر انہیں رخصت کر دیا۔ سفینۃ البحار جلد اول صفحہ 190 اور عرائض سلبی صفحہ 129۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔